Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for inviting in for this very useful seminar. Banking और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिनसे हमारा हर एक का रोज़ाना साबका पेश आता है, और यही वजह है कि मैं मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर अफराद को यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो अपना वक्त निकाल कर आए हैं, इसलिए कि बहुत सारे सवालात जहन में भरे हुए होते हैं और आदमी डील भी कर रहा होता है इन इदारों के साथ, और उसके बारे में तसल्ली भी नहीं हो रही होती कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इन्हीं सवालात को लेके आप हजरात यहाँ आए हैं। मेरी कोशिश होगी कि जो अमूमी तौर पे सवालात पाए जाते हैं उनके बारे में गुफ्तगू हो, और फिर जो कमी रह जाएगी वो सवाल जो आपके सेशन में पूरे हो जाएंगे। एक आम तौर पर ये बात कही जाती है कि बैंक्स आर वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, दे आर डेवलप्ड इन वेस्टर्न सोसाइटी, वी डोंट फाइंड बैंक लाइक इंस्टीट्यूशन इन अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री। जब खिलाफत थी, जब खिलाफत राशिदा का ज़माना था, कारोबार सारे होते थे, तिजारत भी होती थी, लेकिन कोई बैंक की तरह के इदारे मौजूद नहीं थे। तो अब भी हम बग़ैर बैंकों के सिस्टम चला सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इफ़ यू कैन ब्रिंग इस्लामिक बैंकिंग देन वाई नॉट इस्लामिक वाइन, वाई नॉट इस्लामिक प्रोस्टिट्यूशन। अगर आप एक हराम चीज़ को इस तरह से जायज़ करेंगे तो बाकी चीज़ों को भी इस तरह से इस्लामाइज़ किया जा सकता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि बैंक क्या हैं, क्या काम करते हैं, और क्या बैंकों का फंक्शन इस्लामी तरीके से परफॉर्म करना मुमकिन है या नहीं। इसमें एक तो बुनियादी उसूल है शरीयत के हवाले से कि हराम जो चीज़ें हैं ज़ाहिर है वो हराम हैं, लेकिन उनमें दो अक़साम हैं हराम की। एक चीज़ें कहलाती हैं जो फ़ी नफ्स से ही हराम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नाम लेके हराम डिक्लेयर किया है। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में उन्हें कहते हैं हराम लिज़ात ही, यानी जो खुद बज़ाते खुद हराम है। मसलन शराब है, सूअर का गोश्त है, जुआ है, ये चीज़ें जिन्हें अल्लाह ताला ने नाम लेके हराम किया है, इनके इस्लामाइज़ करने की तो कोई सूरत नहीं हो सकती, वो तो बज़ाते खुद हराम हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें होती हैं जो बज़ाते खुद हराम नहीं हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो हराम होती हैं, जिन्हें हराम ले गैर ही कहा जाता है, कि वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हराम करार दी जाती हैं। इसकी सादा मिसाल समझे कि आप महीने भर काम करके कुछ रुपया पैसा घर लाते हैं। ये रुपया पैसा क्या हराम है या हलाल है, इसका तयन होगा कि आप किस ज़रिए से वो रुपया लेकर आ रहे हैं। अगर आप जायज़ तरीके से एक काम करके मेहनत करके कमा के ला रहे हैं तो वो रुपया पैसा जायज़ है, हलाल है, आपके लिए बाबरकत है और उस कमाने में अजर है। और अगर वही आप नाजायज़ तरीके से ला रहे हैं, रिश्वत से ला रहे हैं, सूद का काम करके ला रहे हैं, स्मगलिंग करके ला रहे हैं, तो वही रुपया हराम है, उसके लिए वईद है, उसके लिए सज़ा का तयन किया गया है, कुरान में ऐलान किया गया है। तो इस तरह से जो मतलब रुपया पैसा क्या है, अब उसके हलाल हराम का फैसला होगा कि किस ज़रिए से वो आ रहा है। तो अगर रिश्वत का पैसा हराम है तो रुपया पैसा बज़ाते खुद हराम नहीं है, लेकिन जो एक्सटर्नल रीज़न है कि जिस ज़रिए से वो कमाया गया उसकी वजह से वो हराम करार दिया जाएगा। तो इस फ़र्क को जहन में वाज़ेह रखना ज़रूरी है कि हराम की भी ये दो अक़साम हैं। अच्छा जनाब, अब जब बैंक की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं या और चीज़ों की, तो इनके बारे में ज़ाहिर है कुरान या हदीस में कोई हुक्म इनके हराम होने का नाम लेके नहीं कहा गया कि बैंक हराम है, इंश्योरेंस हराम है या इस तरह की चीज़ें। अब इस पे जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि क्या जो काम वो कर रहे हैं वो क्या है और उनको करने का दुरुस्त तरीका हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक तो ये बात है। बैंक क्या करते हैं, जो बैंक फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, यानी माली वास्ते का किरदार अदा करते हैं। कि जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं उनको हिफाजत की गरज से पैसा रखवाना की ज़रूरत होती है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी मिक़दार में
رقم چاہیے جو کسی افراد سے انہیں نہیں مل سکتی. بینک درمیان میں ایک واسطہ بنتا ہے، جن کے پاس سرپلس فنڈز ہوتے ہیں وہ بینک کے پاس جمع کراتے ہیں، اور ایک بڑا پول اس طرح سے فنڈز کا کریٹ ہو جاتا ہے، کروڑوں کی رقم بینک کے پاس آ جاتی ہے، اور اس میں سے پھر جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے لیتا ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، زراعت کے لیے، تجارت کے لیے کرتا ہے. تو یہ جو فنکشن ہے پورے سسٹم میں بینک پرفارم کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر بینک مختلف سروسز آفر کرتا ہے. آپ کو رقم ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجنی ہے، وہ آپ بینک کے ذریعے آسانی سے بھیج دیتے ہیں، پوری تحفظ کی یقین دہانی کے ساتھ. آپ کو باہر ملک اپنی چیزیں فروخت کرنی ہیں یا باہر سے چیزیں امپورٹ کرنی ہیں، وہ بینکنگ سسٹم کی وجہ سے بڑی آسانی سے آپ گھر بیٹھے اپنے کمرے میں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں. حالانکہ جب بینک نہیں تھے تو یہ کام کس طرح ہوتا تھا کہ تاجر قافلے بنا کے اپنا سامان لے کے جاتے تھے جہاں بیچنا ہوتا تھا، راستے کی ساری صعوبتیں برداشت کرتے تھے، خطرات مول لیتے تھے، اور مہینوں اور سالوں کا سفر کرتے تھے، اور فروخت کر کے آ کے وہاں سے چیزیں لے کے آتے تھے اور اپنے ملک میں فروخت کرتے تھے. انٹرنیشنل ٹریڈ کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ کانفیڈنس ہو نہیں سکتا اس کے بغیر کہ آپ کسی کو آرڈر دیں اور وہ وہاں سے چیز بھیج دیں بغیر قیمت وصول کیے، یا آپ پیسے ایڈوانس میں بھیج دیں اور انتظار کریں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ چیز بھیج دے گا. ممکن نہیں ہے. تو یعنی کانفیڈنس ہو نہیں سکتا اس میں. لیکن بینکنگ سسٹم کی وجہ سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کتاب سے لے کے ہوائی جہاز اور بڑے سے بڑی چیزیں آسانی کے ساتھ منگا سکتے ہیں. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اب انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت ساری ایجادات کے بارے میں بات ہوئی، مثلا یہ لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بڑے فتوے آئے کہ جناب اسپیکر کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا، قبول کر لیا، اور آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے کہ وہ بغیر مائک لگائے نماز پڑھائیں. ٹیلی ویژن کے بارے میں بات ہوتی ہے. اب ٹیلی ویژن کیا ہے؟ ایک آلہ ہے. اگر اس میں مفید پروگرام دکھائے جائیں گے تو وہ ایک جائز چیز ہوگی، اگر اسی میں غیر مفید اور غیر اخلاقی چیزیں دکھائی جائیں گی تو وہ غلط چیز ہوگی. مطلب آلے کا بذات خود اس میں کوئی کردار نہیں ہے یا اسٹیٹس نہیں ہے، اصل ہے کہ اس سے کام کیا لیا جا رہا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اسی طرح سے بینک ہے. بینک جو فنکشنز پرفارم کرتا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینک، جیسے ہم نے کہا، لوگ اپنی رقم حفاظت کی غرض سے بینک کے پاس رکھوانا چاہتے ہیں. بینک اپنی رقم انویسٹمنٹ کی غرض سے بینک کے پاس رکھوانا چاہتے ہیں کہ کچھ ریٹرن مل جائے. بینک میں رقم رکھ کے آگے پیمنٹ میں آسانی بینکوں کے ذریعے سے لوگ چاہتے ہیں کہ لاکھوں کی پیمنٹ کرنی ہے، ایک چیک لکھا اور پیمنٹ کر دی، یا الیکٹرانکلی ٹرانسفر کر دی، پیمنٹ کر دی، آپ کو کیش لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے جس کے تحت ڈپازٹ بینک میں رکھوایا جاتا ہے. پھر دوسری طرف بینک وہ رقوم انویسٹمنٹ کے لیے کاروباری اداروں کو فراہم کرتا ہے، یا دیگر سروسز جن کا میں نے تذکرہ. اب ان میں سے کسی بھی فنکشن کو دیکھیں، کیا یہ فنکشن شریعہ پوائنٹ آف ویو سے غلط ہیں؟ رقم کا حفاظت کی غرض سے رکھوانا یا رکھنا، ریٹرن کی غرض سے رکھوانا یا رکھنا، کاروباری اداروں کو رقم فراہم کرنا، ان میں سے کوئی بھی فنکشن ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ یہ شریعہ پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے، آبجیکشنیبل ہے. ہاں، کیا چیز آبجیکشنیبل ہے؟ ان فنکشنز کو پرفارم کرنے کا طریقہ. کنونشنل بینک یہ سارے فنکشن پرفارم کرتے ہیں بائی انوالونگ انٹرسٹ آن بوتھ دی سائڈس. ڈپازٹرز کو بھی وہ پیسہ وصول کرتے ہیں ایک فکس ریٹرن کا یقین دہانی کرا کے، جو گارنٹیڈ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم 7% دیں گے، آپ کو 8% دیں گے، 12% دیں گے اس ڈپازٹ پر. اور آگے جو انویسٹرز کو رقم دی جاتی ہے وہ بھی ایک فکس ریٹرن پہ دی جاتی ہے کہ جناب یہ ہم آپ کو 1 لاکھ دے رہے ہیں، 15% سالانہ آپ کو اس پر سود دینا ہے. تو جو طریقہ ہے اس کنونشنل بینکس کا بینکنگ کرنے کا وہ غلط ہے، کیونکہ اس میں جو ایلیمنٹ وہ انوالو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ربا کو. اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ کیا بینک کا انٹرسٹ ربا کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں. یہ ڈیبیٹ
پہلے اسکالرلی لیول پہ ہوئی ہے، علماء اور اسکالرز نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ جو لوگوں نے کیے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری کتابیں آپ حضرات کے علم میں ہوں گی۔ مولانا مودودی صاحب کی کتاب سود ہے، مفتی محمد شفیع صاحب کی مسئلہ سود ہے، اسی طرح سے بہت سارے اسکالرز نے لکھا۔ پھر یہ مقدمہ عدالتوں میں چلا گیا، فیڈرل شریعت کورٹ میں 6 مہینے ڈیبیٹ ہونے کے بعد یہی فیصلہ آیا کہ بینک انٹرسٹ اور سود میں کوئی فرق، ربا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر چلا گیا سپریم کورٹ کی شریعہ پیلیٹ بینچ میں، وہاں بھی یہی فیصلہ ہوا۔ اب دوبارہ اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں لے آیا گیا ہے اور کل بھی اس کی ہیئرنگ ہونی ہے۔ تو یہ 27 سال سے مقدمہ چکر کھا رہا ہے، لیکن اسکالرلی لیول پر اور اب تک جو 2 ججمنٹ آئے ہیں، دونوں میں یہ بات طے ہے، متعین ہے کہ بینک جو کرتے ہیں کام وہ ربا ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس ڈیبیٹ کو دہرانے کا تو یہاں فائدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ تھا کہ مسئلہ پیش نظر، یعنی جب اسکالرز نے بینک کے سود کی حرمت پر بات کی تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ ٹھیک ہے، پہلے تو اعتراضات کیے کہ نہیں بینک کا سود اور ربا مختلف ہیں، لیکن جب بہت سارے آرگومنٹس آ گئے جن کا جواب دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ بینک کا سود ربا ہے، ربا حرام ہے، لیکن کیونکہ بینک سود کے بغیر نہیں چل سکتا اور بینکنگ کے بغیر اکانومی چل نہیں سکتی، تو اس کو مجبوری کے تحت قبول کر لیا جائے، کیونکہ استرار میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، تو استراراً اس کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ بینکنگ بغیر اس کے چل نہیں سکتی ربا کے۔ تو پھر علماء اور اسکالرز نے اس بات پر کام کیا کہ بینکنگ کا اسلامی ماڈل کیا ہو سکتا ہے، اور جیسے ذوالقرنین نے تذکرہ کیا کہ مختلف وقتوں میں اس طرح کے علمی کام سامنے آئے۔ سب سے پہلا جو کام ہے 1957 میں ڈاکٹر عزیر احمد، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں بلا سود بینکنگ کا ماڈل پیش کیا۔ پھر 1959 میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب، جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اقتصادیات کے سربراہ تھے، انہوں نے کتاب انٹرسٹ فری بینکنگ اور اردو میں بلا سود بینکاری کے نام سے کی، جو آج بھی آسانی سے مل جاتی ہے، اس میں مضاربہ کی بنیاد پر ایک نقشہ پیش کیا کہ بینک کس طرح ڈپازٹس لے سکتے ہیں اور کس طرح آگے انویسٹمنٹ کے لیے رقوم فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بہت کام ہوئے، بہت سارے۔ یہ کام جب سامنے آئے تو لوگوں نے کہا چلیں یہ چیزیں کتابوں اور کاغذوں میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن عملاً یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ عملی طور پر بینک چلانا بڑا مشکل ہے، کاغذ پہ تو کہہ دینا ٹھیک ہے کہ یوں کر لیں اور یوں کر لیں، لیکن عملی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر 1963 سے عملی تجربات شروع ہوئے، جس میں ذوالقرنین نے 2 تجربات کا حوالہ دیا جو دونوں 1963 میں شروع ہوئے۔ ایک متغمر قصبہ تھا مصر کا، جہاں یہ تجربہ کیا گیا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ جو دینی ذہن رکھنے والے افراد ہیں وہ بینکوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے، نہ اپنے پیسے ان کے پاس رکھواتے ہیں اور نہ ان سے کاروبار کے لیے انویسٹمنٹس لیتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ کاروبار میں نہیں آ پاتے۔ تو ایسا کیا جائے کہ ان افراد کی کمیٹیاں بنائی جائیں جن کی دیانتداری پر لوگوں کو پورا اعتماد ہو، اور جن کے پاس زائد پیسے ہوں وہ ان کے پاس جمع کرائیں، اور جن کو کاروبار کے لیے رقوم چاہیے شریعہ بیسس پر وہ وہاں سے لیں، کاروبار کریں، جو منافع آئے اس میں سے ایک حصہ واپس کریں جو کہ ان ڈپازٹرز کو لوٹا دیا جائے۔ تو یہ کام انفارمل لیول پہ شروع ہوا اور کمیٹیز کی شکل میں سمجھے۔ اس کے پیچھے اخوان المسلمین کا ادارہ تھا کہ جو اس قصبے سے انہوں نے آغاز کیا، اور ایک بہت معروف اسکالر بھی اور بینکر بھی ڈاکٹر احمد النجار، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ تجربہ شروع کیا، اور اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا کہ جو ایکچوئل ریٹرنز انہیں ملے وہ بینکوں کے دیے جانے والے انٹرسٹ سے کہیں زیادہ تھے۔ تو نہ صرف وہاں پہ یہ تجربہ اسٹیبلش ہوا بلکہ مصر کے دور دراز علاقوں تک یہ پھیل گیا، لوگوں نے اسی طرز پہ اپنی کمیٹیاں بنانی شروع کی اور اسی طرح سے اسلامی انویسٹمنٹ مینیج کرنے لگے۔ جمال عبد الناصر صاحب اس وقت صدر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک متبادل نظام سامنے آ رہا ہے جو ان کے نظام کے لیے چیلنج بنے گا، اور اس کے پیچھے اخوان المسلمین ہے جس کو کہ ایک قوت حاصل ہو رہی ہے، تو انہوں نے
نہ صرف سوشل بینک جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا، وہ نہ صرف سوشل بینک قائم کیا اور یہ کہا کہ یہ بینک اسلامی بنیاد پہ کام کرے گا، اور اس لیے کیونکہ اب ایک گورنمنٹ کی طرف سے ادارہ بن گیا ہے تو پرائیویٹ اداروں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام کمیٹیز کو ضم کر دیا گیا ناصر سوشل بینک میں، اور چند سال کے بعد ناصر سوشل بینک کو بھی سودی بینک بنا دیا گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہ ایکسپیرینس کل کر دیا جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہا تھا اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا۔ دوسرا جو تبونگ حاجی کا ادارہ ملیشیا میں قائم ہوا، وہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ ملیشیا میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں حج کرنے کا شوق ارلی عمر میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ جوانی میں ہی حج کیا جائے، اور یہ تھا کہ مسلمان وہاں پہ مالی طور پہ زیادہ مستحکم نہیں تھے، زیادہ تر زراعت پیشہ لوگ تھے، کاروبار اور فائنانس اور بزنسز پہ زیادہ چائنیز نسل کے جو لوگ ہیں ان کا ہولڈ ہے۔ تو مسلمان اپنی کیونکہ حج کی جو رقم تھی اس میں کوئی مشتبہ آمدنی نہیں ڈالنا چاہتے تھے، تو اس کو وہ بینکوں میں نہیں جمع کراتے تھے، گھروں میں ہی سیو کرتے تھے، اور جب اتنی رقم ہو گئی کہ حج پہ جا سکیں تو چلے جاتے تھے، اور اگر کوئی کمی ہے تو اپنے ایسٹس بیچ کے کوئی مویشی یا زمین تو وہ حج پہ چلے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو پہلے سے بھی زیادہ غریب ہوتے تھے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں کے ایک پروفیسر جو تھے انہوں نے حکومت کو یہ تجویز دی کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ جہاں لوگ اپنی تھوڑی تھوڑی بچت جمع کرائیں، اس بچت کی انویسٹمنٹ اسلامی بنیادوں پر ہو، اور اس سے جو پروفٹ آئے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ہی ایڈ کیا جائے، اور جب وہ رقم حج کے لیے مناسب مکمل ہو جائے تو ان کو حج پہ بھیج دیا جائے۔ تو اس ادارے نے یہ کام شروع کیا 1963 میں، اور اپنی 14 سبسیڈیری کمپنیز بنائیں، جس میں ہوٹلنگ کا کام کرنے والی کمپنیز ہیں، ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز والی کمپنی ہے، ٹریولنگ ہے، میڈیکل سروسز دینے والی کمپنیز ہیں، کنسٹرکشن کی کمپنیز ہیں، اس طرح 14 کمپنیز بنائیں۔ تو جتنا بھی پیسہ انہیں ڈپازٹرز کی طرف سے ملتا ہے وہ ان کمپنیز کی طرف سے ایکچوئل انویسٹمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور جو ریٹرن آتا ہے وہ ان کے ڈپازٹس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ بینکوں کے ریٹرن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ 1999 میں جب یہ سپریم کورٹ میں ربا کا کیس چل رہا تھا تو اس ادارے کے افراد کو انوائٹ کیا گیا تھا انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں، جنہوں نے آگے اپنا پورا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا بینکرز کی ایک گیدرنگ میں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ملیشیا میں کیونکہ انفلیشن کافی کم ہے تو ہم جو بینک دیتے ہیں وہ 2.5 سے 3% ریٹرن دیتے ہیں اپنے ڈپازٹرز کو، لیکن ہمارا ادارہ زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کے بعد 8.5 سے 9% دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلم بھی اپنا پیسہ ہمارے پاس رکھواتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کامیاب تجربہ تھا، اور ابھی بھی یہ ملیشیا کے سب سے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں تبونگ حاجی کا نام ہے، جو کامیابی کے ساتھ نہ صرف یہ فائنینشیل سروسز دے رہا ہے بلکہ حج کی پوری مینجمنٹ یہ ادارہ کرتا ہے۔ تو خیر یہ تو تھوڑا سا یہ تھا کہ فنکشنز کی بات ہو رہی تھی کہ جو فنکشنز ہیں کنونشنل بینکس سود کی بنیاد پہ کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ان کو دوسرے طریقوں پہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جو اسکالرلی کام کیے گئے وہ یہی کہ متبادل طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ تو جو طریقے شریعت میں جن کی اجازت دی ہے، جیسے ٹریڈ بیسڈ موڈس ہیں جنہیں بیوع پر مبنی طریقے کہا جاتا ہے، بے مرابحہ، بے معجل، بے سلم، بے استثناء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ربا کی حرمت بیان کی اس کے ساتھ ہی بے کے حلال ہونے کا کہا ہے، تو بے پر مبنی طریقے دیکھے گئے کہ جو بینک استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ لیزنگ یا اجارے کا طریقہ ہے، پھر پارٹنرشپ ہے، مشارکہ، مضاربہ، ڈمنشنگ مشارکہ وغیرہ۔ تو یہ تفصیلات تو آپ نے پچھلی پریزنٹیشن میں سن لی۔ تو یہ دیکھا گیا کہ یہ وہ طریقے ہیں جو ہمیشہ سے استعمال میں رہیں اسلامی معاشروں میں، اور ان کے ناجائز ہونے کے بارے میں کسی کی رائے نہیں ہے بلکہ سب اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ان طریقوں کو بینک استعمال کریں۔ بینک نے سروسز وہی پرووائڈ کرنی ہے، فنکشن وہی پرفارم کرنے ہیں، کیونکہ لوگ اس بارے میں بھی شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہم سودی بینک میں جائیں یا اسلامی بینک میں جائیں کام تو وہی ہو رہا ہوتا ہے، ہم پیسے جمع کراتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ضرورت ہے تو ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں۔ تو یقیناً بینک نے کام وہی کرنا ہے۔ بینک اگر دوسرا کام کرے گا تو وہ بینک نہیں رہے گا۔ تو فنکشن تو وہی پرفارم کرنے ہیں، ہاں کام کرنے کا طریقہ شریعت کے مطابق جائز ہونا چاہیے۔ تو یہی ہے جو جس کو ہم اسلامائزیشن آف بینکنگ کہتے ہیں،
کہ بینک کے فنکشنز شریعت کے جائز طریقوں کے مطابق پرفارم کرنا۔ اچھا جناب، دوسری بات جو یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بینک نہیں تھے، تو اس میں دیکھیں کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ایجاد ضرورت کے تحت وجود میں آتی ہے۔ سب جانتے ہیں، معروف محاورہ ہے یہ کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کاروبار بھی تھے، صنعت بھی تھی، تجارت بھی تھی، زراعت بھی تھی، لیکن ان کا لیول اور اسکیل جو ہے، ماشاءاللہ پروفیسر خورشید احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، تو ان کا لیول جو ہے بہت چھوٹا تھا۔ اگر کوئی صنعت تھی تو گھریلو یعنی کاٹیج انڈسٹری تھی، گھروں میں ہی چھوٹی صنعتیں ہوتی تھیں، زراعت بھی چھوٹے پیمانے پہ تھی، کوئی بڑے فارمنگ کے وہ نہیں تھے ادارے، کارخانے نہیں تھے، تو اس طرح کے اداروں کی ضرورت نہیں تھی۔ لوگ اپنی ذاتی فائنانسز سے کاروبار اپنے چلا سکتے تھے، یا اگر ضرورت ہوتی تھی تو اس دور میں بھی لوننگ کے ادارے موجود تھے۔ پورے قبیلے یہ کام کرتے تھے کہ جو تجارت کی غرض سے یا اور دیگر ضروریات، جنگوں کے لیے قرضے فراہم کرتے تھے اور سود کے ساتھ وصول کرتے تھے۔ اسلامی دور میں بھی کوئی ایسی بڑی تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں نہیں شروع ہوئی تھیں۔ جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے مغرب میں اور ماس پروڈکشن شروع ہوئی اور کارخانے لگنے شروع ہوئے، تو اس دور میں اب یہ ممکن نہیں رہا کہ چند افراد اپنی ذاتی سرمایے سے بڑی بڑی انڈسٹریز لگا سکیں، تو اس وقت ضرورت ہوئی کہ کہیں فنڈ پول کیا جائے اور آگے انویسٹمنٹ کے لیے فراہم کیا جائے۔ تو منی لینڈرز جو کام کرتے تھے ان اداروں نے گرو کر کے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز کی شکل اختیار کی۔ بینکنگ کی ہسٹری آپ چاہیں تو ویکیپیڈیا یا کسی بھی جگہ سے مل سکتی ہے کہ کس طرح منی لینڈرز کے کام سے یہ ادارے گرو کرتے ہوئے انسٹیٹیوشنز کی شکل میں آئے۔ پھر ان کے لیے ریگولیشنز بنانے شروع کر دیے حکومت نے، ان کو باقاعدہ رجسٹر کرنا شروع کر دیا، اور ایک ضابطے کے تحت تاکہ لوگوں کا پیسہ محفوظ رہے اور کوئی ان کے ساتھ فراڈ نہ ہو، تو ان کے لیے قانون اور ضابطے بنانے شروع کیے، تو بینکنگ کے ادارے وجود میں آئے۔ ابھی 3 دن پہلے ہی لاہور میں ایک سیمینار میں تھے، ڈاکٹر منظر کہف بہت معروف اسکالر ہیں، وہ بھی اس سوال کا جواب دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسلام کے دور میں ادارے کی ضرورت پڑتی تو اسی طرح کے ادارے وہاں بھی وجود میں آتے، یعنی ضرورت اگر محسوس ہوتی تو یقیناً اس کے لیے رسپانس میں ادارے وجود میں آتے۔ اب ایک یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، سودی بینک کے پاس ہم جاتے ہیں، ان سے مثلا مکان کے لیے قرضہ لیں تو وہ اگر ہم 50 لاکھ لیتے ہیں تو وہ 80 لاکھ واپس وصول کرتے ہیں۔ اسلامی بینک کے پاس جائیں اور پیسے لیں ڈمنیشنگ مشارکہ یا جس نام سے بھی، تو کام تو وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ 50 لاکھ دے کے وہ بھی 80-85 لاکھ وصول کر لیتے ہیں، بلکہ شاید یہ کہا جاتا ہے کہ کنونشنل بینکوں سے تھوڑا سا زیادہ ہی وصول کرتے ہیں۔ تو پھر کیا فرق ہوا؟ مطلب ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر اسلامی بینک ہے تو انہوں نے تو مفت سرمایہ فراہم کرنا چاہیے یا بہت ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ فراہم کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف اگر دیکھیں کہ وہ پیسہ جو بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، سودی بینک بھی 5% دے رہے ہیں، یہ بھی 5-5.5% دیتے ہیں، تو کیا فرق ہوا؟ انہیں تو زیادہ دینا چاہیے۔ یعنی ڈپازٹ پہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ریٹرن ملے، اور جب پیسہ بینک سے لیں تو چاہتے ہیں کہ کم پہ ملے، تو دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ بینک کے پاس پیسہ ڈپازٹرز کا ہی ہوتا ہے جس نے آگے فراہم کرنا ہوتا ہے، اور جو وہاں سے انہیں منافع میں سے حصہ ملتا ہے اس میں انہوں نے اپنی کاسٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہے، کچھ اپنے شیئر ہولڈرز کو پروفٹ بھی دینا ہوتا ہے، اور پھر ڈپازٹرز کو یہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں سائڈز وہ چلا سکیں کہ ڈپازٹرز کو زیادہ دیں اور انویسٹر سے کم لیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایک اصولی طور پہ بات کہ یہاں تو نہیں لیکن آپ میں سے بیشتر لوگ باہر ملکوں میں رہنے کا تجربہ رکھتے ہیں، اور عام طور پہ جو ہوٹلز وغیرہ ہیں وہ کھانا جو فراہم کرتے ہیں تو وہ ناجائز نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ پاکستانی ہوٹلز بھی ہوتے ہیں، کوئی عرب ممالک کے لوگوں کے ہوٹل ہوتے ہیں جن کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم بالکل جائز کھانا دے رہے ہیں۔ تو کیا آپ بل دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس ہوٹل کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کی پروڈکٹ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں؟ بل دیکھ کے تو نہیں فیصلہ کریں گے نا کہ جی اس نے بھی بل 5000 لیا اور اس نے بھی بل 5000 لیا، تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟
بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ناجائز جانور کا گوشت دے رہا ہے یا غیر ذبیحہ دے رہا ہے، یہ ذبیحہ دے رہا ہے تو یہ جائز ہے، اس سے آپ فرق محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اداروں کے درمیان جب ہمیں اسلامی یا غیر اسلامی، جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ ان کی پروڈکٹس کو دیکھ کے کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی ریٹرنز کا، کہ وہ ہم سے کتنا وصول کر رہے ہیں یا کتنا دے رہے ہیں۔ تو پروڈکٹس کے پیچھے ہوتے ہیں انڈر لائن کانٹریکٹس، ان کانٹریکٹس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کانٹریکٹ کیا کر رہے ہیں، کنونشنل بینکس کے کانٹریکٹ کیا ہیں، اسلامی بینکس کے کانٹریکٹس کیا ہیں، اس سے پروڈکٹ کی نیچر کا پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ کہ اسلام میں ظاہر ہے کہ منافع لینا منع نہیں کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے منافع لینا منع کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ منافع کے بغیر تو کوئی کاروبار چل نہیں سکتا، تو اسلامی بینک بھی اگر کاروبار کر رہے ہیں، دے آر بزنس اینٹیٹیز، تو وہ منافع کے لیے کام کریں گے۔ جو بینک بنانے والا ہے جب تک اس کو انسینٹیو نہیں ہوگا، جو بینک میں ملازمت کرنے والے ہیں جب تک ان کے لیے انسینٹیو نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں کرے گا، تو یہ سارا کام تو منافع کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو بینک جو ہیں وہ یہ جو کام کریں گے اس میں یقیناً منافع بھی ہوگا، لیکن جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، جس کی میرا خیال ہے کافی تفصیل پچھلی پریزنٹیشن میں ہو گئی ہے، جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس پہ بات ہوگی۔ اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں اینڈ رزلٹ تو دونوں کا ایک ہی ہے، چاہے وہ اسلامی بینکنگ ہو یا کنونشنل بینکنگ ہو، الٹیمیٹلی تو وہی سارا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اس میں اگر ہم شریعت کے حساب سے دیکھیں تو بہت معمولی بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اور جن کے نتائج ایک ہی نکل رہے ہوتے ہیں تقریباً، لیکن حلال اور حرام میں اس میں فرق پڑتا ہے۔ ایک میں تھوڑی سی مثال کلاس میں بھی دیا کرتا ہوں، تو دیکھیں کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ کو حلال ڈکلیئر کیا ہے، کچھ کو حرام ڈکلیئر کیا ہے، حالانکہ بنانے والا تو ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے دونوں کا۔ اچھا، حلال جانوروں میں پھر آگے کچھ ہیں، کہا گیا کہ جو خود سے مر گیا وہ نہ استعمال کریں، جس کو کہ ذبح کیا گیا ہو اس کو استعمال کریں، حالانکہ مرے تو دونوں ہیں، چاہے ذبح کرنے سے مرے یا گولی لگ کے مرے یا چوٹ کھا کے مرے، ذبح تو یعنی مرے تو دونوں ہیں، اینڈ رزلٹ تو سیم ہے، لیکن ایک کو حلال کیا گیا ہے، ایک کو حرام کیا گیا ہے۔ اچھا جناب، یہ کہا گیا کہ ذبیحہ ہونا چاہیے، لیکن اگر مسلم ذبح کرے تو حلال ہے، غیر مسلم ذبح کرے بالکل اسی طریقے پر تو وہ حرام ہے۔ کیا فرق پڑا؟ یعنی اگر ذبیحہ ہونا ہی یعنی کہ اس کا خون نکل جائے اس عمل کے نتیجے میں پورا جو ذبیحہ کا مقصد بتایا جاتا ہے، تو مسلم ذبح کرے یا غیر مسلم ذبح کرے بات تو ایک ہی ہوگی، لیکن ایک کو حلال رکھا گیا، ایک کو حرام رکھا گیا۔ مسلمان ہی ذبح کرے، ایک کلمہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کرے اور ایک بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کرے، مسلمان والی بھی شرط پوری ہوگی، لیکن اس میں بھی کہا گیا نہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ تو یعنی بہت تھوڑی باتوں سے بھی حلال اور حرام کا فرق پڑتا ہے۔ تو یعنی ظاہری سملیرٹی یا اینڈ رزلٹ کا سیم ہونا یہ نہیں کرتا کہ دونوں ناجائز ہیں یا دونوں ہی حرام ہیں۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہی اس کی پروڈکٹس، اس کی انڈر لائن کانٹریکٹس، اس کے باقی چیزیں کہ کس حیثیت میں ہیں۔ تو یہ اسلامی بینکنگ کے تصور کے بارے میں کچھ جو بنیادی سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں ان پہ بات کی گئی ہے۔ اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے کنونشنل بینک میں ڈپازٹ کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے کے لیے فتویٰ دیا جاتا تھا کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھ لیں، لیکن اب جبکہ اسلامی بینک جگہ جگہ وجود میں آ گئے ہیں تو اس کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ ایک فیسلٹی شریعہ کی نگرانی میں کام کرنے والے اداروں کی ہے۔ اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں، اگرچہ ذمہ داری شریعہ ایڈوائزرز پر جاتی ہے، کہ اگر ایک ادارہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اس کو کچھ اوتھینٹک علماء سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ واقعی شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے، تو جب تک ہمارے سامنے کوئی بڑی مخالفت شریعت کی سامنے نہ آئے ہمیں ان پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ غلط کام ہوگا تو ذمہ داری ان کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی انہوں نے کرنی ہوگی۔ ہم ان کے دعوے پہ یقین کر کے عمل کرنے کے نتیجے میں بری الذمہ ہوں گے کہ ہم نے تو ان کے کہنے پہ عمل کیا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے اور اسی تسلی کے ساتھ یہ کام کیا، تو وہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں تھوڑی سی بات
میں کہنا چاہوں گا، جسے کہتے ہیں خو گر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں، یعنی اسلامی بینکوں کے بارے میں اچھی باتیں بھی بتا دیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو کہ بحیثیت اسکالر، بحیثیت ٹیچر ہم سمجھتے ہیں کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ ابھی کیونکہ وہ پورے سسٹم کا ایک چھوٹا حصہ ہے، 13% ہیں، جس کی وجہ سے کئی جگہ پہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. کہیں ریگولیٹری باڈیز کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، کہیں کمپٹیشن کی وجہ سے مجبور ہو کے وہ کرتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مثلا اپنی پرائسنگ کے لیے، چاہے وہ مرابحہ کریں، لیزنگ کریں، جو بھی بینچ مارک کے طور پہ کائبور کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو اسٹیٹ بینک ریٹ ڈیفائن کرتا ہے. اگرچہ اس کے بارے میں بھی وہ ہے کہ جی محض بینچ مارک کے طور پر استعمال کرنے سے شرعاً کوئی چیز ناجائز نہیں ہوتی، وہ صرف ایک قیاس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ دوسرے بینک کتنا ریٹرن لے رہے ہیں، ہم بھی اتنا ہی ریٹرن لیں. اس سے کانٹریکٹ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اسلام ظاہری مشابہت کو بھی پسند نہیں کرتا، اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ جن اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ جب آتش یہ سورج کو پوجنے والے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے. اب حالانکہ کوئی سورج کو پوجنے والا ہمارے ارد گرد موجود نہیں ہے پورے نظام میں، لیکن اس ظاہری مشابہت سے بچنے کی وجہ سے ان اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے. ان برتنوں میں پانی پینے سے منع کیا گیا، یا کوئی جائز مشروب جس میں کہ شراب پی جاتی تھی، تاکہ وہ ظاہری شباہت سے بچا جائے. تو اس لیے اس کو دور کرنا بہتر ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کسی وقت یہ چیز ختم ہو جائے گی. اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کو زیادہ ریئل بزنس ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور انویسٹمنٹ کا رخ زیادہ تر کاروباری اداروں کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ جو اکانومی میں اس کے مثبت اثرات آئیں. لیکن اس وقت جو اسلامی بینکوں کا زیادہ حصہ ہے وہ یا تو گورنمنٹ کو فائنانسنگ دی گئی ہے، یا بڑے بڑے کاروباری اداروں کو رقوم فراہم کی جاتی ہیں. حکومت کو سکوک کی شکل میں بڑے پیمانے پہ رقم جو کہ کسی کاروباری اور پروڈکٹیو یوز میں نہیں آتی، حکومت صرف اس کے اپنے اخراجات پورے کرتی ہے، اس میں دی گئی ہے. تو اسلامی بینکنگ کی اسپرٹ کے لحاظ سے یہ چیز درست نہیں ہے. جتنا زیادہ وہ اسمال بزنسز کو فائنانس کریں گے، ان کو مضبوط کریں گے، اس کے زیادہ مثبت اثرات اکانومی پر آئیں گے. ایک اور چیز جیسے ذوالقرنین نے کہی کہ سودی بینکوں میں ڈپازٹ رکھنا انہیں قوی کرنے کے مترادف ہے. تو بعض اوقات یہ مثالیں بھی سامنے آئی ہیں کہ اسلامی بینکوں نے اپنا سرپلس فنڈ، اگر ان کو کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹی نہیں ملی، تو سودی بینکوں میں اگرچہ شریعہ کی جائز ٹیکنیک کو استعمال کر کے رکھ دیے وہاں سے ریٹرن لینے کے لیے، لیکن یہ بھی سودی بینکوں کو قوی کرنے کے مترادف چیز ہوگی. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ آپ جتنا سودی بینکوں سے الگ اپنے آپ کو کریں گے، اتنا زیادہ آپ کی آئیڈینٹی بنے گی اور لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، اور آپ کا کاروبار زیادہ ترقی کرے گا. مطلب آپ کی گروتھ اور اسٹرینگتھ ان سے سملر ہونے میں نہیں ہے، بلکہ ان سے ڈفرینٹ ہونے میں ہے. تو جتنا زیادہ ڈفرینشیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے. تو یہ چند گزارشات تھیں، اور اس کے علاوہ پھر سوال جواب کے حوالے سے انشاءاللہ.